अस्सलाम वालेकुम टू ऑल प्यारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बेहतर होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर कोई परेशानी में है तो अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर करे, आमीन। और हम सब के जायज़ हाजात को पूरा करे। अब सबसे पहले तो प्लीज़ 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 मेरा रिज़ल्ट आ गया, आप लोग दुआ करें कि मैं पास हो चुकी हूँ, क्योंकि अब तक मुझे अपना रिज़ल्ट पता नहीं चला है, ठीक है। सो प्लीज़ 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 मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स हो ना, तो दुआ करना सबके सब नमाज में, ठीक है। और काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने वॉइस बिल्कुल ही छोड़ रही थी, क्योंकि गले में थोड़ी सी मेरी ख़राश थी और बीच बीच में मुझे सांस भी चढ़ जाती थी, दैट्स वाई मैं वॉइस नहीं कर पा रही थी। बट आज से इंशाल्लाह अब कंप्लीट वॉइस ओवर के साथ एपिसोड आया करेगी। आप लोगों ने भी टारगेट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बगैर वॉइस के भी मैं आप लोगों को एपिसोड दे सकती हूँ। बट फिर भी कुछ रीडर्स हैं स्पेशली इंडिया से जो उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर उनके लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वॉइस ओवर करूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। वो बाकी सब को तो हैंडल कर सकता था, लेकिन ज़िहाल को देख बरलास शाह को अपनी जान लबों पर आती महसूस हो रही थी। वो दिल ही दिल में ढेरों दुआएं करने लगा था कि कोई उसे कुछ ना बता दे, लेकिन उसके अपने सितारे इस वक्त गर्दिश में थे, जो सबको इतना खुश देख ज़िहाल ने खुद ही पूछ लिया, क्या हुआ, सब इतने खुश क्यों हैं, खैरियत? उसे देख बच्चे उसकी टांगों के साथ आकर लिपट गए थे। बज़ाहिर वो उनको बैठकर प्यार करने लगा था, लेकिन जवाब का इंतज़ार भी था। गुड न्यूज़ है लाला। मिशी के मुँहफट अंदाज पर ज़िहाल ने करंट खाकर जमल की जानिब देखा, जो सबके बीच इस बात पर उसके अपनी जानिब देखने पर सही खुफ्त का शिकार हुई थी। अब नहीं, बरलास की तरफ से है। इससे पहले वो खुशी से पागल हो जाता, कोमल ने जल्दी से तसीह की, और यहाँ बरलास सर झटक कर अपने तेज़ी से धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश करने लगा। इस वक्त जान सूली पर लटकना किसे कहते हैं, ये उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। बरलास बेयकीनी सी बेयकीनी ने ज़िहाल को एक साथ आन घेरा था। वो ट्रांस की सी कैफियत में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे एक अनजानी सी ताकत ने उसे खींच खड़ा किया हो। कोई बरलास को यहाँ से गायब कर देता। ये सच है। ये खबर उसे पामीर या याकूत की तरफ से मिलती तो उसे इतना बड़ा झटका ना लगता, लेकिन बरलास शाह, वो छोटा बच्चा जिसने होश संभाल कर अपने माँ बाप की जगह देखा ही सिर्फ उस एक शख्स को था, जिसने रातें उसके लिए एक माँ की तरह कुर्बान की थी, जिसने दिन उसके लिए
ایک باپ کی طرح صرف کیے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید برلاس شاہ کو اتنی محبت وہ بھی نہ دے پاتے جتنی محبت زحال خان نے اسے دی تھی۔ یوں ہی تو دنیا اسے اس کی بڑی بگڑی اولاد کہہ کر نہیں پکارتی تھی۔ وہ تھا بھی۔ اس کی طرف سے ایسی گڈ نیوز آنے پر زحال خوشی سے مر نہ جائے۔ اس کی کیفیت اس وقت بالکل ایسی تھی، لیکن وہ خود کو کمپوز کر کر کھڑا تھا۔ یہ سچ ہے؟ وہ اب بھی بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ برلاس کا شدت سے دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کم از کم اپنے باپ کو اس وقت نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت وہ نہیں کر سکتا تھا۔ تب ہی سر جھکائے نفی میں سر ہلا دیا۔ کاش یہ سر وہ ہاں میں ہلا سکتا۔ وہ شدت سے سوچ سکا۔ اس کی طرف سے لال جھنڈی ملنے پر سب کے منہ ایک ساتھ اتر گئے، جبکہ زحال کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، شاید ایک خوشی کی آس جو اسے برلاس کی جانب سے چاہیے تھی۔ وہ بمشکل ہی مسکرا پایا اور آگے بڑھ کر برلاس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ برلاس نے کن قرب بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اٹس اوکے، اللہ دے گا۔ وہ مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپاتے اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کسی کام سے گھر آیا تھا جسے کرتے ہی وہ واپس آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ برلاس نے ایک خفا خفا سی نظر سب پر ڈالی۔ چلیں رات کو نیند میں ڈرنے کا علاج کروانے۔ وہ خاصی تیز آواز میں عائرہ سے مخاطب ہوا، جیسے سب کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مقصد واضح کرنا چاہتا ہو۔ عائرہ اس کے نکلتے ہی گھبرا کر سب کو دیکھتی اس کے پیچھے ہو لی۔ یہ تو اخیر قسم کی چول مار دی ہم نے۔ زحال بھی کیا سوچ رہا ہوگا۔ کومل کو ٹھیک ٹھاک پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ ابھی کی تو خیر ہے، اس چھوٹے فتنے کا منہ پھول گیا تو سمجھو ہم تینوں تو گئی کام سے۔ زمل کا اپنا دکھ جاگ گیا۔ تینوں اسے بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں۔ وہ ناراض ہو جائے ایسا ان میں سے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے عائرہ سے کچھ سوالات کیے جن کے جواب میں وہ صرف اٹکی تھی۔ ایک بھی جواب
ٹھیک سے نہیں دے پائی تھی۔ دیکھیں مسز شاہ، آپ مجھے کلیئرلی بتائیں گی تو میں کوئی سولوشن آپ کو بتا سکوں گی نا۔ میرا مطلب ہے آپ آج کل کوئی تھرل مووی دیکھ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ نیند میں ڈسٹرب ہیں، یا پھر پاسٹ میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ گزرا جو اب تک آپ بھول نہیں سکیں۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد ڈاکٹر اب اپنے ہی اندازے لگا رہی تھی۔ برلاس نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھی آئرہ کو دیکھا، جس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ میں باہر چلا جاتا ہوں، آپ کمفرٹیبل ہو کر بات کریں۔ وہ اپنی موجودگی کو مسئلہ سمجھتا اٹھنے ہی لگا تھا جب آئرہ نے بے اختیار اس کا بازو تھام لیا اور خوف زدہ سی نظروں سے برلاس کو دیکھنے لگی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ مت جائیں۔ اوکے ریلیکس، میں یہیں ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پر نرمی سے دلاسا دیتا واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ صرف دوائیں دیں، باقی سوال چھوڑ دیں۔ آئرہ کو خوف زدہ ہوتے دیکھ وہ اسپاٹ لہجے میں ڈاکٹر سے مخاطب ہوا۔ دیکھیں مسٹر شاہ، جب تک ہمیں بیماری کی جڑ معلوم نہیں ہوگی تب تک علاج کیسے ممکن ہے؟ لیکن ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو میں ابھی وقتی انہیں کچھ میڈیسن دے رہی ہوں، لیکن ان کے کچھ سیشنز ہوں گے، آپ وہ ضرور اٹینڈ کروائیں۔ مجھے ان کے ساتھ کچھ دماغی مسئلہ لگ رہا ہے، لیکن ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ وہ نہایت پروفیشنل انداز میں اسے ایک پرسکرپشن تھماتی مسکرا کر بولی۔ برلاس آئرہ کو لے کر ان کے کلینک سے جیسے ہی باہر نکلا، سامنے سے دو پرکشش آلیو گرین نظروں نے ان پر اپنا ڈیرا جما لیا۔ وہ اپنی ہونڈا بائیک پر بیٹھا، کلچ تھامے گہری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بلیک پینٹ اور ہاف سلیوز والی گرے شرٹ، جس میں اس کے ٹھوس بائسیپس بھرپور نمایاں ہو رہے تھے۔ ہیلمٹ پہن کر اس کی آنکھیں مزید سرد و وحشی لگ رہی تھی۔ آپ بیٹھیں گاڑی میں آپ کی میڈیسن لے آؤں۔ وہ آئرہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ جلدی، وہ اٹک کر بمشکل بولتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ برلاس کے جاتے ہی کچھ فاصلے پر کھڑے زارق نے اتنی زور سے ریس دی
کہ آس پاس کے کتنے ہی لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایسا ہی ایک طوفان اس کے اندر بھی اٹھ چکا تھا، جسے اٹھانے والا شخص اس کے سامنے موجود بچے کا باپ تھا۔ اسے بائیک پر دیکھ تو کتنی ہی لڑکیوں کو کھڑے کھڑے اس باڈی بلڈر پر کرش ہونے لگا تھا، وہ بھی ایسا اتنی سخت سردی میں بھی بنا جیکٹ کے قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس سے پہلے زارق اپنی بائیک آگے بڑھاتا ایک لڑکی اچانک سے اس کے سامنے آ گئی۔ زارق نے اشتعال انگیز نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو چلبلی سی آگے آتی اس کے ہیلمٹ پر عین ہونٹوں کے اوپر کس کرنے لگی۔ اس کے پورے ڈھکے ہوئے چہرے کو نہیں دیکھ سکی، دیکھ لیتی تو شاید اس درندہ صفت انسان کو دیکھ یہیں بے ہوش ہو جاتی۔ اس کی اس حرکت پر زارق کی آنکھیں بے اختیار پھیلیں۔ اس لڑکی کی سہیلیاں شاید دور کھڑی تھیں، جو اس کے ٹاسک پورا کرنے پر اب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ زارق کا بس نہیں چلا، وہ یہیں کھڑے کھڑے اس خوبصورت لڑکی کا گلا دبا دے۔ اس کے چکر میں برلاس بھی اپنی گاڑی لے جا چکا تھا۔ زارق نے لب کھینچتے گردن موڑ کر خود سے دور جاتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا، اور ٹھیک 10 منٹ بعد ان لڑکیوں کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار گردن موڑ کر اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی عائرہ کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے بار بار یوں دیکھنے پر خفت کا شکار ہوتی چادر آگے تک کر گئی۔ اس کی اس حرکت پر برلاس کی بھویں اچکی۔ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہیں جیسے میں کوئی لفنڈر ہوں اور آپ کو لتاڑ رہا ہوں؟ اس کا انداز تڑک کر بولنے والا تھا، جس پر عائرہ سے ہی سٹ پٹا گئی۔ نہیں تو ایسا کب کہا میں نے؟ وہ ہکلا کر اپنے نچلے لب کو دانتوں سے کچلنے لگی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ برلاس نے کتنے ہی بڑے بڑے تالے اپنے دل پر لگا لیے۔ عائرہ کو اس کی نگاہیں اس وقت شدید الجھن میں الجھا رہی تھیں۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمت کر کر بالا آنکھیں پوچھ بیٹھی۔ کیسے؟ نہیں مطلب کیسے؟ بری نظروں سے؟ عائرہ کے سوال پر الٹا تڑک کر
سوال کیا۔ بات تو یہی تھی، تب ہی اسے آئرہ کی ذرا ذرا سی بات بھی مرچی کی طرح لگ رہی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر آج یہ گڈ نیوز سچ ہو جاتی؟ اس کے باپ کی خوشی کا پوری دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ ملتا۔ پوری دنیا میں وہ اس خوشی کے ڈنکے بجواتا، لیکن نہیں، ایسی خوشیاں تو جیسے برلاس شاہ کے گھر کا راستہ ہی بھول چکی تھیں۔ میں نے ایسا کب کہا؟ حالانکہ وہ کہنا بھی یہی چاہتی تھی، یا شاید اس سے بھی بڑھ کر کہ اپنی گندی نظریں دوسری سائڈ گھماؤ۔ ابھی 2 سے 3 کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، کہہ بھی نہیں سکتی۔ شوہر ہوں تمہارا، ایسی گندی نظروں سے دیکھنے پر الٹا ثواب ہی ملے گا، ورنہ یہی نظریں باہر اٹھیں گی۔ اس کی آخری بات پر آئرہ نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اللہ نہ کرے آپ کسی کو دیکھیں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور پھر اس کے بعد برلاس کے دیکھنے کے انداز پر وہ پاشا ولا پہنچنے تک شرم سے آدھی ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں پریشان سی چکر کاٹ رہی تھی، جب اچانک آتے داراب سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی جو اس کا بازو داراب کی پکڑ میں آ گیا، اور وہ اسے پیچھے کے بجائے اپنی جانب کھینچ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ سکون نہیں ہے تمہیں؟ اس کے پیروں میں لگی چوٹ پر چوٹ مارتے وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولا، جبکہ اس کے اتنے قریب سے اٹھنے والی تیز خوشبو بیلا کو کسی انجانے سے زہر میں جکڑنے لگی تھی۔ داراب نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلا کر اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا، جس پر وہ ہڑبڑا کر اس سے دور ہو گئی۔ سکون سے بیٹھ جاؤ تاکہ یہ زخم ٹھیک ہو سکے، میں واپس آ کر بینڈیج تبدیل کر دوں گا، وہ نرمی سے بول کر باتھ روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ بیلا نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ چلا گیا تھا، لیکن اس کی خوشبو اب بھی بیلا کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ وہ بے دم سی بیڈ پر بیٹھ گئی، دل میں بار بار گزری رات کے بارے میں عجیب سے انکشاف آ رہے تھے۔ وہ جب تک یہ نہ جان لیتی کہ داراب نے وہ رات کیسے اور کہاں گزاری، تب تک وہ اسی طرح اذیت کے انگاروں پر
لوٹتی رہتی۔ دارا ٹھیک 10 منٹ بعد گیلے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا مرر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلیک پینٹ پر بلیک ہی سینڈو پہنے، جس سے اس کے گورے بدن کی نمائش بیلا کو پاگل کرنے لگی تھی۔ پولیس ٹریننگ نے اس کی جسامت خاصی فٹ اور پرکشش بنا دی تھی، اور بغیر شرٹ کے تو کمبخت لڑکیوں کے دلوں پر بجلیاں گراتا تھا۔ یہاں تو معاملہ بات حق حلال بیوی کی تھی۔ گھورنا بند کرو۔ وہ بنا دیکھے بھی صحیح نشانے پر تیر لگاتا بیلا کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ تم کو شرم نہیں آتا؟ ایسے ہی آ گیا باہر۔ وہ نظریں چراتی گود میں رکھے ہاتھوں کو آپس میں الجھانے لگی۔ داراب کا بال برش کرتا ہاتھ پل بھر کو رکا۔ اس نے مرر میں نظر آنے والا اس کا نازک سراپا دیکھا۔ شریعت میں بیوی سے کوئی پردہ نہیں رکھا گیا۔ کیا شان بے نیازی تھی! بیلا نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی اس بات پر اسے دیکھا۔ ان فیکٹ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ تو ساری وقتی رکاوٹیں ہیں۔ وہ اپنی باتوں سے بیلا کو حیران کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کیپسول کا اثر اب تک نہیں گیا تھا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر بیڈ کے سائیڈ سے گھوم کر بیلا کے قدموں میں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ جب اس کے پیر چھونے پر بیلا ولی کو کرنٹ سا لگا۔ اس کے بدک کر پیچھے ہٹنے پر داراب نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جیسی بھی تھی، ان کے بیچ نکاح جیسا پاک رشتہ تھا، جس میں ہر لمس طاقتور ثابت ہو سکتا تھا۔ کرنٹ تو نہیں مار رہا میں، وہ منہ بسور کر سیدھا طنز کر رہا تھا۔ بیلا نے منہ ہی منہ میں صحیح اس پولیس والے کو القابات سے نواز کر اپنا پیر آگے کر دیا۔ وہ سر جھکائے اس کے پیر کی بینڈیج بدلنے لگا۔ وہی سوال کہ وہ اس رات کہاں گیا تھا، بیلا کے لبوں پر مچلنے لگا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھائے اس بارے میں سوچتی رہی کہ پوچھے یا نہیں، لیکن پوچھے بغیر بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ تم کل رات کدھر گیا تھا؟ اس کے سوال پر داراب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہاں بیلا کو اپنی جان حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟
داراب کی حالت اس سے ذرا مختلف نہ تھی۔ دل کے مسئلے دونوں جانب تھے۔ کیوں؟ ہم نہیں پوچھ سکتا۔ داراب اٹھ کر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر پریشان سا بیٹھ گیا۔ بیلا کو لگا اس کا دل بیٹھ رہا ہے۔ مجھے کسی نے نشے کی دوا دے دی تھی، لیکن ایسا کون کر سکتا ہے جو مجھے اس مشن سے روکنا چاہتا ہوں؟ مشن کے نام پر بیلا کی آنکھیں بے ساختہ پھیلیں۔ اسے مشن پر نہ جانا ہوتا تو اب تک شاید بیلا کا بھانڈا پھوٹ چکا ہوتا، لیکن وہ تو شکر اس کے دشمنوں کا جن کی وجہ سے داراب کا ذہن چاہ کر بھی اس طرف نہیں آیا۔ وہ تو شکر ہے اس لڑکی نے مجھے ہوش دلا دیا، ورنہ میں اس کے ساتھ وہ آگے کچھ نہیں کہہ پایا۔ اس کی ادھوری بات بیلا ولی کو بیٹھے بیٹھے زندہ مار گئی۔ اس کی رنگت اس وقت کسی سفید مردے جیسی ہو گئی تھی۔ داراب اٹھ کر شرٹ پہننے لگا تھا، لیکن بیلا وہ تو پلکیں تک نہیں جھپکا سکی۔ اس کی چال قدرت نے اسی پر الٹ دی تھی، وہ بھی اتنے بھیانک طریقے سے۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ میٹنگ سے فری ہو کر ابھی اپنے آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے موبائل کی مترنم بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ ذیحال نے ایک نظر اس نمبر کو دیکھا، جس پر لکھے نام کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ رینگنے لگی۔ فون کان سے لگاتے ایک چہکتی ہوئی آواز نے اس کے کان کے تقریباً پردے ہی پھاڑ دیے تھے۔ واللہ حبیبی، کیسی ہے تم؟ ہم کو بھول تو نہیں گئی؟ اگر ایسا ہے تو تم چلو بھر پانی کے گلاس میں ڈوب مرو۔ اس کی آج بھی ٹوٹی پھوٹی اردو پر ذیحال ہنسے بغیر نہیں رہ سکا۔ ویسے کب ارادہ ہے اپنی نورانی شکل دکھانے کا؟ اس کی بات پر دوسری جانب سے عثمان کا جاندار قہقہ گونجا تھا۔ جب ہماری بیگم حکم کرے، ہم تو ٹھہری فرما بردار شوہر۔ اس کی آج بھی مذکر مؤنث سیدھی نہ ہونے پر ذیحال سر پکڑ کر ہنس پڑا۔ اگر اس کا یہ جملہ پامیر سن لیتا تو عثمان کی یہی اچھی خاصی کر دیتا۔ اسے تو ویسے ہی کھجلی ہوتی تھی اس کی زبان کے مذکر مؤنث سیدھے کروانے کی۔ اچھا، تم کھیکھی بند کرو اور حکم کرو۔ اسے ذیحال کا پیغام پہنچا تھا۔ وہ اگلا ماڈل چائنا میں انٹروڈیوس کروانے جا رہے تھے، جس میں اہم کام
رائے عثمان لاشاری کا تھا، وہی ان کا خاص بندہ تھا جو بزنس میں آدھے سے زیادہ ان کا پارٹنر رہ چکا تھا۔ رائے عثمان لاشاری بزنس کی دنیا میں برسوں پہلے ابھر چکا ایک کامیاب نام، جس کی زندگی کا مقصد ہی پیسوں کا کھیل تھا۔ بزنس میں آج تک کوئی اس کی ڈیل ناکام نہیں گزری تھی۔ دنیا بھر میں اس نے اپنی برانچز کھول کر اپنا ایک نام بنا رکھا تھا۔ ذیحال اور اس کی اگلے 2 گھنٹے تک کام پر بات جاری رہی، جس کے اختتام پر طے ہوا کہ عثمان کو یہاں آنا پڑے گا، تب ہی ان کا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور ایسا کیسے ممکن تھا کہ ذیحال خان اسے بلائے اور عثمان دوڑا دوڑا نہ چلا آئے۔ ان کی دوستی ایک مثالی بن چکی تھی، جس میں جان تک حاضر تھی۔ نہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ 2 ہو کر بھی آپ کو تیسرا چاہیے۔ وہ یہ بات کوئی 4تھی دفعہ دہرا رہی تھی، اور 4تھی دفعہ بھی بالکل اچھے شوہروں کی طرح مظاہرہ کرتے ذیحال نے بغیر اکتائے یہ بات سنی تھی۔ وہ تو الٹا اسے جان لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بابا ماں اینگلی، بابا ماما غصے ہیں۔ زامل کی زبان کی کھجلی اسے کہاں چپ رہنے دے سکتی تھی۔ شش، کمرے سے نکال دیے جائیں گے۔ ذیحال نے حالات کے پیش نظر اس کی چھوٹی سی چونچ بند کی تو دوسری چونچ کھل گئی۔ می وانٹ ٹائک، بابا میں رونا چاہتی ہوں۔ زالے کی معصومیت پر ذیحال کو جی بھر کر اپنی بیٹی پر پیار آیا۔ دونوں ہی ماں کے ڈر سے ڈرے سہمے ذیحال کے بازو، ذیحال کے دائیں بائیں بیڈ پر پیر لٹکائے بیٹھے تھے۔ نو میرا بیٹا، بابا ہے نا، ماما کا غصہ یوں ختم کر دیں گے۔ اس نے چٹکی بجا کر دکھائی۔ ایشی، زامل نے بھی بنا آواز والی چٹکی بجانے کی کوشش کی۔ یس، بس آپ دونوں جلدی سے آنکھیں بند کر کر سو جاؤ۔ ان کے سونے کا ٹائم دیکھ ذیحال نے ڈھیروں شکر ادا کیا۔ ایسی ناراضگی تو وہ چٹکیوں میں ختم کر سکتا تھا، بشرط اسے ایسا سنہری موقع ملے، اور وہ بے وقوف بھی رات کے وقت ناراض ہو کر اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار گئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا شیر کو شکار ملے اور وہ بھوکا رہ جائے؟ ذیحال کا دل تو بلیوں کی مانند اچھلنے لگا تھا۔ اس نے جیسے ہی زامل زالے کو دیکھا، اس کا بے اختیار سر پیٹ لینے کو دل چاہا۔ وہ دونوں اچھے بچوں کی طرح
وہیں اپنے باپ کے بازو سے لپٹ کر آنکھیں موند گئے۔ اے چھوٹی پارٹی، یہ سونے کی جگہ ہے؟ اس کے کھلس کر پوچھنے پر زامل کھی کھی کرنے لگا۔ ذیحال ان کو اسی طرح بازو پر لٹکائے ان کی اصل جگہ پر لایا اور اچھے سے کمبل میں دبوچ کر تھپکی دے کر سلانے لگا۔ جمل آج سارا دن اس لیڈیز گینگ کے ہاتھوں اسی بات پر تنگ ہوتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کیسے بچ کر وہ اپنے کمرے تک آئی تھی، ورنہ تو ان کا ارادہ ذیحال کی نظروں کو ہی سچ ثابت کرنے کا تھا۔ اب وہ سارا بدلہ ذیحال سے لے رہی تھی، جو بچوں کو سلا کر دھیرے سے اٹھا اور دروازہ اندر سے لاک کرنے لگا۔ جمل نے اس کی اس حرکت پر غور سے اسے دیکھا۔ جب اس کا ہاتھ شرٹ کے بٹنوں کی جانب جاتے دیکھ اس کی ہیزل آنکھیں یک دم سے پھٹی۔ وہ خطرناک ارادے لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا سی پیچھے ہٹتی ہکلا کر بمشکل پوچھ سکی۔ تمہیں منانے کا رومانٹک طریقہ؟ یہ دیکھ جمل کی جان لبوں پر آ گئی۔ وہ جھٹ سے صوفے سے اتر کر اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ دور دور رہیں مجھ سے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا پین ہی بطور ہتھیار اسے دکھانے لگی۔ ذیحال نے بمشکل ہی اپنی امڑ کر آنے والی ہنسی دبائی۔ وہ جو ساری دنیا کو خطرناک ہتھیاروں سے ڈراتا تھا، اس کی بیوی اسے پین سے ڈرا رہی تھی۔ کیا قسمت پائی تھی اس ایشین گینگسٹر نے۔ اب کیوں دور رہوں؟ تم ناراض ہو اور میں تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ذرا پاس آؤ، اچھے سے مناؤ۔ وہ اس کی حالت سے لطف اٹھانے لگا۔ یہاں تو جمل کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہو گئی تھیں۔ وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ یہاں ذیحال کا شدت سے دل چاہا وہ پھوٹ کر کہکا لگائے، نہیں، میں جان لے لوں گی آپ کی۔ اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ وہ بھاگنے ہی لگی تھی کہ ذیحال نے لپک کر ایک ہی جست میں اسے پکڑ لیا۔ اب ہو جاؤ ناراض، وہ گدی گدی کرتا جمل کا کہکا بلند کروا گیا۔ وہ اس کی پکڑ میں لوٹ پوٹ ہوتی ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی۔ ابھی نہ کریں، ابھی۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑنے کی تگ و دو میں پاگل ہو چکی تھی۔ ذیحال نے رک کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی خوشبو آج بھی اس کی فیورٹ تھی، جس میں گم ہو کر وہ اپنا آپ تک بھول جاتا تھا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، جتنے مرضی آ جائیں، تم میرے لیے میرا جانے قرار ہی رہو گی وائفی۔ اس کی دیوانگی اس بات کی گواہی بھی تھی۔ جمل پرسکون سی
آنکھیں بند کرتی پلٹ کر اس دشمنی جاں کے ساتھ لگ گئی۔ سب نے آج مجھے بہت تنگ کیا ابھی، وہ لاڈ دکھاتی زحال کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ تو میری جان، رات کیا کہا تھا؟ تم لیڈی باس ہو، سب کو اچھا سبق سکھاتی۔ وہ موقع ملتے اسے پھر سے کلاس دینے لگا۔ جمل نے چہرہ باہر نکال کر اسے دیکھا۔ وہ تو باہر بنوں گی نا، ان سب سے کیسے مقابلہ کروں؟ وہ کس معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ زحال کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ان کی محبت دیکھ تو یہ بھائی بھی کبھی کبھی آپس میں دنگ رہ جاتے تھے۔ ان چاروں کا رشتہ تو خیر بچپن سے تھا، اس لیے محبت بھی بے مثالی تھی، لیکن یہ سب آپس میں اپنے شوہروں کی وجہ سے اتنی کلوز ہو جائیں گی، یہ بات قابل رشک اور خوشی کا باعث بنی تھی۔ پاشا ولا پر آج کی صبح جیسے آہستہ آہستہ اتری تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تیر رہی تھی، وہ ٹھنڈک جو جلد کو چھو کر دل میں ایک عجیب سی تازگی بھر دیتی تھی۔ سردیوں کے موسم نے پورے ولا کو اپنے خفیف آغوش میں لے رکھا تھا۔ لان کے کناروں پر شبنم کی ننھی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں، جیسے کسی نے زمین پر نازک چاندنی بکھیر دی ہو۔ ہوا میں خاموشی تھی، مگر ایسی خاموشی جو دل کو سکون دے۔ دور سے پرندوں کی چہچہاہٹ صبح کا سلام پیش کر رہی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، لیکن اس کی روشنی نارنجی کرنیں آسمان کے کنارے پر ہولے سے رنگ گھول رہی تھیں۔ ولا کی بالکونی کے سامنے سفید دھند کے ہلکے ہلکے بادل تیر رہے تھے، جیسے آس پاس کی پہاڑیاں نیند میں مست ہوں اور دھند ان کے اوپر نرم کمبل بن کر بچھ گئی ہو۔ پاشا ولا کے دروازے اور کھڑکیاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے برفیلے ہو رہے تھے، اور اندر سے آتی ہلکی سی کافی کی خوشبو پوری صبح کو مزید جاندار بنا رہی تھی، جو مزے دار کافی کے کپ کے ساتھ مان گیا تھا۔ آخر کو منانے والی اتنی سویٹ سویٹ بہنیں تھیں۔ یہ صبح صرف خوبصورت نہیں تھی، یہ زندہ تھی، خاموش مگر دل کو چھو لینے والی، ایسی جو انسان کو بے اختیار گہری سانس بھر کر اس لمحے کا حصہ بن جانے پر مجبور کر دے۔ گل کے چہرے پر بھی الگ ہی چمک تھی، لیکن یہ کچھ دیر تک، جب تک ڈائننگ ٹیبل پر اس میں سور نہ پھونک دیا گیا ہو۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی وائس اوور کے ساتھ۔ اپنا پیارا پیارا سا رسپانس کریں، تبھی نیکسٹ ایپیسوڈ بھی وائس اوور کے ساتھ ہی آئے گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔